बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं दुआ करता हूँ आप लोग अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हों और अल्लाह ताला आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जैसा कि हालात आजकल चल रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको हर शर से, हर फितने से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। सो आज की जो क्लास है वो बड़ी स्पेशल है। टुडेज क्लास इज स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आप सबके कमेंट्स को लूँगा, मैं आप सबके कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा, और इसीलिए मैंने एक स्पेशल एनवायरनमेंट चूज़ किया है। टुडे आई एम एट यूथ क्लब स्टूडियोज़ इन लाहौर। यू कैन सी द सेटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं एक दुआ कि अल्लाह ताला इस स्टूडियो के थ्रू हमसे बहुत सा काम ले। सो आई हैव चोजन दिस फॉर टुडेज स्पेशल प्रोग्राम, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, तो आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो एक बस इंस्ट्रक्शन है, रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली कमेंट्स में फ्लडिंग ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फ्लडिंग करेंगे तो मैं किसी का सवाल भी नहीं पढ़ सकूंगा, फिर वो जो क्वेश्चन जिसने पूछा होगा वो भी ऊपर चला जाएगा। तो मैं सबके कमेंट्स इस वक्त देख रहा हूँ। सिस्टर अलीशा अहमद, वालेकुम सलाम। अलीज, हमजा वक्कार, आजिम सैयद, अबीब, सादुल हसन एंड हमजा वक्कार फ्रॉम फैसलाबाद, खुरम हुसैन, मोहसिन and yes, Muhammad Abu Bakr, Sister Tanzila. So all of you, Jazakallah khair. Fahim Ahmad, Walaikum Assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब जो है वो ज़िलहज के महीने में कोशिश कर रहे होंगे कि अच्छे से अच्छे अमाल किए जाएं। ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि इस महीने में हम जितने नेक अमाल कर सकते हैं वो करें, और जितने नेक अमाल को अपनी आदत बना सकते हैं वो बनाएं। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि आप लोग अगर रात के अस्कार नहीं करते और रात को सूरह मुल्क नहीं पढ़ के सोते, तो इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें इन ब्लेसेड डेज में। और जाहिर है कि रोज़े भी रखने चाहिए और साथ साथ नमाजों को बेहतर करें। सर्च इट आउट कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी होती थी, कितने मिनट्स की होती थी। ऑल्दो जाहिर है मिनट्स तो मेंशन नहीं हदीस में होंगे, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनके रुकू कितने लंबे होते थे, सजदे कितने लंबे होते थे, ताकि हम अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को मजबूत से मजबूत तरीन जो है वो करते जाएं इंशाअल्लाह ताला। ओके, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर सादुल हसन फॉर द काइंड वर्ड्स, मीन्स अ लॉट। दुआओं में याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन हमें आ भी गया है, इंशाल्लाह उसको मैं एड्रेस करता हूँ। एक क्वेश्चन है कि टेल अबाउट समथिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो चलें इसी को हम जो है वो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और फिर अगला क्वेश्चन जो है वो भी मेरे सामने आ गया है। ये क्वेश्चन पूछा है सुहेब आजम ने। सुहेब, जज़ाकल्लाह खैर, मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दें, अल्लाह ताला आपको गुडनेस में इंक्रीज करें। और मैं यही सेम दुआ सब के लिए, आप सब के लिए जो जो इस वक्त कमेंट कर रहा है, आप लोग माशाल्लाह टाइम निकालते हैं, इतने रेगुलर हैं। ये जो इज्जत हमें दी है अल्लाह ताला ने, अल्लाह के दीन की वजह से है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस्तकामत दे, अल्लाह ताला अपने दीन पर जो है हम सबको मुस्तकीम रखे, हम सबको जो है वो स्टेडफास्ट रखे, और आज के जो फितनों का दौर है उसमें हमें फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ओके जी, तो पहला सवाल जो कि सुहेब ने पूछा है कि टेल अबाउट समथिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पहली बात सुहेब, इसके लिए मेरी एडवाइस है आपको कि आप थोड़ा ना साइकोलॉजी को पढ़ें। आप गूगल पे जाके सर्च आउट करें सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस को। इस पे आपको बहुत सा काम मिलेगा सिगमंड फ्रॉयड का, क्योंकि वो साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से था, which psychodynamic school of thought which actually talks about the power of subconscious or the subconscious mind। तो फ्रूइड के मुताबिक जो हमारी पर्सनालिटी है ना, वो सबकॉन्शियस फोर्सेस से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। सिगमंड फ्रूइड के मुताबिक सबकॉन्शियस क्या है? ये हमारा ब्रेन का वो वाला पार्ट है जो एक्चुअली हिडन पार्ट है। उसकी एग्जांपल ऐसे दी जाती है जैसे एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग का ऊपर वाला जो हिस्सा है
وہ برف سمندر کے باہر ہے، اور آئس برگ یعنی گلیشیئر کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ سمندر کے اندر ہے، اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اوپر والا پارٹ ذرا چھوٹا ہوتا ہے اس اسٹرکچر کا، نیچے والا پارٹ کافی بڑا ہوتا ہے، وہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے. تو یہ ہمارا چھپا ہوا پارٹ ہے. تو یہ چھپا ہوا پارٹ ہماری پرسنالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس چھپے ہوئے پارٹ میں چائلڈہڈ میموریز ہوتی ہیں ہماری. وہ تلخ پرسنالٹی کا پارٹ ہوتا ہے، وہ ڈارک پارٹ ہوتا ہے. تو میں اس کو اسلامکلی اگر آپ کو بتاؤں تو یہ وہ والا پارٹ ہے ہماری پرسنالٹی کا جو ایکچولی ہمارا نفس ہے، یعنی نفس اللوامہ ہے، نفس المطمئنہ ہے، اور نفس الامارہ ہے. اور نفس الامارہ میں ظاہر ہے کہ وہ ایک خباثت بھی ہے، اور اس میں چاہت بھی ہے گناہ کرنے کی. تو بیسکلی ان شارٹ پاور آف سب کانشیس مائنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو پڑھنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو آپ کو سائیکالوجی میں سیگمنٹ فروئڈ کو پڑھنا پڑے گا. دوسرا اس پہ ایک بک بھی ہے، وہ بک کا آتھر کا مجھے نام ذہن سے نکل گیا، لیکن یہ بک بھی ہے دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ. بیسکلی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ اپنے سب کانشیس میں جا کر اور ایک بندہ اپنے سب کانشیس پہ ورک کر کے کس طرح سے ایک بہت بڑا کام کر سکتا ہے. اب سب کانشیس پہ ورک کس طرح ہوگا اسلامکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جتنے اذکار کرتے ہیں، آپ جتنا پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، آپ جتنا اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو جو میں نے اس کلاس میں بتایا ہے سارا کا سارا، وہ اگر آپ سب کچھ اپنی اس پرسنالٹی میں لے کر آتے ہیں، آپ وہ ساری چیزیں پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آپ کے سب کانشیس میں ہی جا رہی ہیں. اور جو چیز سب کانشیس میں جاتی ہے اس کے پھر لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتے ہیں. اوکے، ان شارٹ دس از واٹ فروئڈ سیڈ کہ سب کانشیس ہماری پرسنالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو سب کانشیس کو آپ نے اسٹرانگ کس طرح سے بنانا ہے؟ جو انسان نماز پڑھتا ہے، جو انسان نماز بہت خوش و خضوع اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھتا ہے، جو انسان جو ہے وہ اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، جو انسان جو ہے وہ پازیٹیو سوچتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ اختیار کرتا ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا، حسن ظن رکھنا، ٹھیک ہے، اور سیلف ٹاک کرنا، اس سیلف ٹاک میں جو ہے وہ پازیٹیو ڈوز دینا اپنے آپ کو، اس کا سب کانشیس اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. اوکے، سو یہ ایک ایڈوائس ہے آپ کے لیے کہ سب کانشیس کو کس طرح سے اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے. اوکے، ایک اور سوال ہے سسٹر ابیر کا کہ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہمیں یہ سوچ بھی آ جائے کہ شاید اس کے وسیلے سے اللہ ہمیں معاف کر دیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ انفیکٹ انکریجڈ ہے. وہ آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ 3 لوگ غار میں جو ہے وہ بند ہو گئے تھے، they were stuck in a cave. بنی اسرائیل کے لوگ تھے یا کسی دور کے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے. تو جب وہ سٹک ہو گئے، آگے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا تھا، تو تینوں نے کوئی نہ کوئی دعا کی، اللہ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، جس سے علماء نے یہ چیز اخذ کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے اور اللہ سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری کوئی حاجت پوری کرے گا، یا ہماری دعا قبول کرے گا، یا ہمیں معاف فرمائے گا. اس میں کوئی وہ مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ایکسپیکٹ کریں. اللہ ہمارے رب ہیں، اور رب جو ہے وہ اپنے سلیوز کو ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، اور اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کوئی حاجت کرے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کریں، کوئی اچھا کام کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ اس کے وسیلے سے اللہ ہمیں معاف فرمائے گا. یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے یا یہ مٹیریلسٹک ہے، مٹیریلسٹک ریزنز کے لیے. اوکے، اچھا، ایک سوال آیا ہے ماشاءاللہ سعد الحسن کا کہ سر الحمدللہ ناؤ آئی ایم ریگولر ان مائی صلاح، واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ آفٹر بینگ ریگولر ان مائی صلاح اینڈ ٹو گیٹ مور کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کائنڈلی گائیڈ می اینڈ شیئر ٹپس، تھینک یو. سعد ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، جزاک اللہ، آپ نے سوال پوچھا. اللہ آپ کو اس کی جزا دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو گڈنس میں انکریز کریں، آمین، اور باقی سب کو بھی. ساتھ میری جو جرنی ہے دین پر آنے کی، میں آپ سے وہ شیئر کروں گا. 2007 میں رمضان کے مہینے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی، اور رمضان ایسا منتھ ہوتا ہے کہ اٹ از دی آئیڈیل منتھ ٹو میک دس ہیبٹ کہ آپ نماز ٹائم پہ پڑھیں اور 5 نمازیں پڑھیں. تو میں الحمدللہ ریگولر ہو گیا، لیکن وہ ریگولیرٹی قائم کیسے رہی؟ ساتھ علم کی وجہ سے.
جب آپ علم میں ایکسل ہوتے جائیں گے، نالج میں ایکسل ہوتے جائیں گے، آپ کی استقامت آتی جائے گی۔ میں آپ کو ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ٹرولی دے ور یوتھ، بے شک وہ نوجوان لوگ تھے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے اور استقامت پہ رہے، اور ہم نے انہیں وزدناہم ہدی، ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں۔ اب کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں انکریز کیا؟ کیونکہ وہ ہدایت کی اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا رہے۔ تو جتنا آپ اللہ کو شو کریں گے کہ میں اس راستے پر رہنا چاہتا ہوں، آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس راستے کی طرف لے جائیں گے اور استقامت بھی دے دیں گے۔ یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ دل کے معاملات ہیں، اور انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انسانوں کے دل۔ تو آپ اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اسے بہت دل کے ساتھ، اسے بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو صراط مستقیم پہ رکھیں گے۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے سورہ فاتحہ جو ہے، اس کو اگر ہم دل سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تو کبھی بھی ہم نہیں بھٹکیں گے۔ باقی یہ کہ نالج میں انکریز کرتے جائیں۔ میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اب ریاض الصالحین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں۔ ریاض الصالحین 2 جلدوں پہ ہے، 1 جلد میں بھی مل جائے گی اور کسی بھی اچھی بک شاپ سے مل جائے گی۔ ریاض الصالحین امام النووی نے لکھی ہے ریاض الصالحین، اور اس کی جو ہے وہ اس میں احادیث کا مجموعہ ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا مجموعہ ہے ریلیٹڈ ٹو لائف۔ ایک یہ، دوسرا آپ ایک کتاب پڑھیں انجوائے یور لائف، زندگی سے لطف اندوز ہوئیے، ڈاکٹر محمد العارفی کی، مسٹ ریڈ ہے، مسٹ ریڈ ہے، اس کو پڑھیں، ریاض الصالحین کو پڑھیں، قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی جستجو کریں، اسپیشلی 30th پارہ 29th پارہ پہ بہت فوکس کریں، کیونکہ وہ صورتیں ایسی ہیں جو عقیدہ بناتی ہیں، انسان کا پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرتی ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ان شارٹ، علم کی وجہ سے انسان بڑھتا جاتا ہے ہدایت میں آگے، لیکن علم شوڈ میک یو ہمبل۔ اوکے، ہیوملٹی بہت امپورٹنٹ ہے، آلویز بی ہمبل۔ جتنا علم میں بڑھتے جائیں اتنا ہمبل ہوتے جائیں، ورنہ یہ ہے کہ شیطان کو بھی بڑا علم تھا لیکن وہ ایروگینٹ ہو گیا، تو ایروگینس کبھی نہیں آنی چاہیے۔ اوکے، نیکسٹ کویسچن پرسنالٹی گرومنگ سے ریلیٹڈ ہے، حسنین جاوید کا۔ علی بھائی، ہاؤ کین آئی اوور کم پروکراسٹینیشن؟ بڑا اچھا سوال ہے، جزاک اللہ خیر، may اللہ بلیس یو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ پروکریسٹینیشن ہوتا کیا ہے، ان آڈینس کے لیے ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دوں۔ پروکریسٹینیشن از دی آرٹ آف ڈیلیئنگ ٹاسک۔ کوئی بھی ٹاسک آپ کو ملا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو ملی ہے، آپ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جائیں، پروکریسٹینیٹ کرتے جائیں، فولس پیراڈائز میں رہیں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ڈیڈ لائن آ رہی ہے، ڈیڈ لائن کے قریب کر لوں گا، آپ بیٹھ کے سوچی جائیں، خیالی پلاؤ پکائی جائیں اور ڈیلے کرتے جائیں ٹاسک۔ پروکریسٹینیشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پروکریسٹینیشن کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک، جو میں اس وقت جس اس پر پہنچا ہوں، کنکلوژن پہ پہنچا ہوں، وہ ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا اور اسکرولنگ کرتے رہنا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنا سوشل میڈیا کا یوز کم کرنا پڑے گا۔ I sit among successful people day and night. I see their routines. None of them is super active at social media. ہاں، اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا دعویٰ کرنے کے لیے یا ویسے ہی کوئی میسج دینے کے لیے they come on social media, but they are not scrolling social media. They are not sitting on social media and scrolling all the time and reading people's comments and reading people's statuses یا دوسروں کی لائیوز آبزرو کرنا۔ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے یوز کو کنٹرول کریں، سوشل میڈیا کے یوز کا ایک ٹائم رکھیں، آپ کی پروکریسٹینیشن کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی ٹاسک ملتے ہیں یا اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ بڑے اچھے پلانز بناتا ہے، وہ تھنگس ٹو ڈو کی ایک لسٹ بناتا ہے، اس کے بعد ہوتا یہ کہ برین کو جب یہ میسج آتا ہے کہ میں نے کام کرنے، تو ہمارا برین بڑا شرارتی ہے۔ اگر آپ مائنڈ سائنسز پڑھیں گے، برین کو کام کرنا پسند نہیں ہے، برین کو ایفرٹ لینا پسند نہیں ہے، برین ریسٹ کرنا چاہتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو برین اگر کہیں اور آپ لگ جائیں گے تو برین اپنے آپ کو پوری انرجی اس ٹاسک میں لگا دے گا اور باقی سارے ٹاسک جو ہے وہ انڈن رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے اسٹریس بھی بلڈ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو کرنا کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے پروکریسٹینیٹ کو اوور کم کرنے کے لیے؟
نمبر 1، آپ کو سوشل میڈیا کا ایک پراپر ٹائم رکھنا ہے تاکہ آپ کا مائنڈ تھک نہ جائے، کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ تھک جائے گا چیٹنگ میں، پوسٹیں دیکھنے میں، نوٹیفیکیشنز چیک کرنے میں، دوسروں کو رپلائی کرنے میں، تو پھر آپ کے مائنڈ کے پاس وہ انرجی نہیں ہوگی کہ آپ اور کوئی کام کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پروکریسٹینیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک اور ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اچھے کپڑے پہنا کریں، نہا دھو کے بیٹھا کریں، ایکٹیو رہا کریں. ایک بندہ جو ہے وہ شرٹ اور ٹراؤزر میں بیٹھا ہوا ہے سارا دن، تو اس نے پروکریسٹینیٹ ہی کرنا ہے سارا دن بیٹھ کے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ پروکریسٹینیٹ کرنے کا ماہر ہے. یعنی جو بندہ روز نہاتا نہیں ہے، جو بندہ روز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھتا، تو پھر وہ ظاہر ہے پروکریسٹینیشن کی طرف ہی جائے گا. اپنے کمرے کا انوائرمنٹ چینج کریں، بیڈ پر بیٹھ کر کام نہ کیا کریں، بیڈ سونے کے لیے ہوتا ہے، چیئر اور ٹیبل پر کام کیا کریں. تو اپنی ذرا انوائرمنٹ کو بھی چینج کر کے دیکھیں، اور اپنے سوشل میڈیا کے یوز کو ایک ٹائم کے ساتھ یوز کرنا سیکھ لیں. جب آپ جو کام کر رہے ہیں فوکس کے ساتھ کریں. تو اس پر میرا ایک لیکچر ہے پورا پرسنالٹی گرومنگ پہ، ٹائم مینجمنٹ کے اوپر. ٹائم مینجمنٹ میں میں نے پروکریسٹینیشن پہ بہت لمبی بات کی ہے کہ فوکس کس طرح سے رہا جاتا ہے. تو مزید سمجھنے کے لیے آپ اس لیکچر کو بھی دیکھے گا. آئی ہوپ کہ یہ سوال کا جو آنسر میں نے دیا اس سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ کویسچن جو ہے، ویری گڈ کویسچن. راہل جزاک اللہ خیر، may Allah bless you. My dear one is not practicing Islam, tell me how to guide him. راہل، آپ کی جو جاب ہے وہ صرف یہ ہے، فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا کام ہے کہ تم نصیحت کرو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نصیحت پکڑ لے گا، اور نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دے. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل ٹپ دینے لگا ہوں راہل، جو میں نے اپنی لائف میں اپلائی کی ہے اور اٹ ہیز ہیلپ می اے لاٹ الحمدللہ. ڈو سائلنٹ دعویٰ رادر دین دعویٰ بائی ماؤتھ. میرا ایک دوست تھا، بچپن کا دوست ہے. جب میں الحمدللہ دین کی طرف آیا، میں نے 5 نمازیں شروع کی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. تو ظاہر ہے کہ میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ہوتا تھا، ہم ملتے تھے، ہم جگہ جگہ جاتے تھے، کھانا اکٹھا کھاتے تھے. بیچلر لائف کی بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں نماز پڑھتا تھا. اب وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی اس حد تک جو ہے وہ نماز سے باغی تھا کہ وہ مسجد کے باہر ویٹ کر لیتا تھا بائک پر بیٹھ کے، لیکن وہ مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتا. لیکن وہ مجھے منع نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا تم نماز پڑھو، اچھی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے. میں نے اسے کبھی نہیں کہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے کہنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ مزید اس سے ریبیلیس ہو جائے، میرے سے ملنا ہی چھوڑ دے. تو what I did was کہ سمپلی جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا میں نماز پڑھنے آتا تھا، اس کے سامنے جاتا تھا، اس کے سامنے کرتا تھا سب کچھ. آہستہ آہستہ میری کمپنی نے، میری ان چیزوں نے اس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے خود سے اسلامک کویسچنز کرنا شروع کر دیے. تو پھر الحمدللہ اس نے نمازیں شروع کر دی. یہ تو ہے ایک ذرا لانگ لاسٹنگ افیکٹ کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا لوڈ ون جو آپ کے ساتھ دن رات ہے، تو اس کو آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سے اس پہ کچھ افیکٹ ہو جائے. تو اس کے لیے دیکھیں یہ ہے کہ آپ اسے کسی ایسے بندے کی کوئی چیز سنائیں جس سے وہ امپریسڈ ہے، یا جس سے اس کا امپریس ہونے کا چانس ہے. یعنی نعمان علی خان جیسے لوگ ہیں، مفتی مینگ جیسے لوگ ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں، بیلنسڈ بات کرتے ہیں، اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، یوتھ کلب کے اسپیکرز ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے لوگ کسی نہ کسی طرح سنائیں، اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی لیکچر لگا لیں. ٹھیک ہے، اگر وہ سننا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں سننا چاہتا تو نہ صحیح. باقی یہ کہ اس کو گفٹ کریں، کوئی اسلامک بک گفٹ کریں. ٹھیک ہے، اس طرح کے گفٹس دیا کریں. اور سب سے امپورٹنٹ کہ اس کے لیے دعا کریں. اور جو میں نے سائلنٹ دعویٰ والی بات بتائی وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس کے سامنے ایسی چیزیں کیا کریں جو دین سے ریلیٹڈ ہے. اس کے سامنے کوئی دینی کتاب پڑھا کریں، اس کے سامنے کوئی قرآن کی تفسیر پڑھا کریں، اس کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھا کریں، سنتیں پڑھا کریں. اس کو کبھی کبھی دعوت دیا کریں نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی اسلامک ڈسکشن شروع کر دی، بہت انٹرسٹنگ قسم کی ڈسکشن جو اس کے انٹرسٹ کی ہے. تو دیز آر آل دا ویز ٹو impress someone to come towards deen, to come towards Islam. اور باقی یہ کہ آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا بھی کریں. چونکہ ٹائم ظاہر ہے 1 hour ہے، میں نے کوشش ہی کرنی سب کی جو ہے وہ سب کے سوال لوں، تو اس لیے کوئکلی میں سوالوں کو ایڈریس کر رہا ہوں.
ब्रदर मोहम्मद अली, माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर। सर, हाउ टू कोप अप विद मूड स्विंग्स? मूड स्विंग्स के पीछे जो रीजन है उसको फाइंड आउट करें। आपके मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, किसी ट्रिगर की वजह से होते हैं, सबसे पहले उनकी रीजन फाइंड आउट करें। फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, मूड स्विंग क्यों हो रहा है, और कुरान मजीद को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग हो, आप में सब्र आए, और नमाज को बहुत फोकस और सब्र के साथ पढ़ा करें। इंशाल्लाह आपके मूड स्विंग्स ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। क्योंकि मूड स्विंग्स की मेन वजह ये होती है कि पर्सनालिटी में एक फ्रस्ट्रेशन, और पर्सनालिटी में वो जो हमारे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो हमें तंग कर रही होती हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, इंसान जो है वो एकदम से फट जाता है, कभी जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, कभी एकदम से डाउन हो जाता है, और उससे एसोसिएटेड लोग बहुत परेशान होते हैं कि यार इसको हो क्या गया। इसलिए एक तो अपने बारे में बहुत दुआ करें, दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें कि वो किस तरह लोगों से पेश आते थे। वो इतने स्ट्रेस के बावजूद, इतनी स्ट्रेसफुल रूटीन के बावजूद भी वो मुस्कुराते थे। उनसे जो है वो एक एग्जाम्पल पकड़ें, उन जैसा बनने की दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, और लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स दैट आर फ्रस्ट्रेटिंग यू, ऑल द अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, जो अनरिजॉल्व हैं और वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, उनको सामने लेकर आए। और सबसे प्रैक्टिकल टिप, नमाज को बहुत फोकस और पेशेंस के साथ पढ़ा करें, जल्दी जल्दी ना पढ़ा करें, सब्र के साथ पढ़ा करें, सजदा लंबा किया करें, और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ा करें। ओके, ये मेरी आपको प्रैक्टिकल टिप है कुरान की तिलावत में। सिस्टर ने सवाल पूछा है कि रियाकारी से कैसे छुटकारा हासिल करें। जज़ाकल्लाह खैर, इस पे बहुत से आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। रियाकारी का मतलब होता है कि किसी को दिखाने के लिए जो है वह अमाल करना। तो इसका बेहतरीन प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये कि आप बार बार अपने आप को रिमाइंडर देते रहा करें, बार बार अपनी नीयत को जो है रीडिफाइन करते रहा करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब एक्सरसाइज शुरू की, और बाकी लोग भी माशाल्लाह करते होंगे, तो जाहिर है कि जब बंदा जिम जाता है तो वो एक और ही फ्लो में होता है, वो ये समझता है मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो उसमें एक चाहत पैदा होती है कि लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग वाह वाह करें। स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे मेल्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी बॉडी हो और वो अपने मसल्स दिखाएं, अपने बाइसेप्स दिखाएं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बार बार अपनी इंटेंशन को क्लियर करना कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, सो दैट मैं स्ट्रांग रहूँ, सो दैट मैं बहुत हेल्दी रहूं, सो दैट मैं अच्छा दिखूं, और मुझे देख के लोग जो है वो जाहिर है ये सोचे कि मुसलमान स्ट्रांग होता है, मुसलमान अच्छा दिखता है, एनर्जेटिक दिखता है, और ये लड़का नमाज भी पढ़ता है। तो ये नियत अगर हो ना इसके पीछे, तो वो सारी की सारी चीज़ ही चेंज हो जाती है, और बंदा रियाकारी से भी बच जाता है। तो इसलिए अपने आप को रिमाइंड कराते रहे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, और ये दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। ये आप सर्च करें रियाकारी की दुआ गूगल पे, इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिनन निफाक, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन निफाक व अमालना मिनर रिया। आई बिलीव यही है। अल्लाहुम्मा तहिरना कुलूबना मिनन निफाक व अमालना मिनर रिया। जी, अल्लाहुम्मा तहिरना कुलूबना मिनन निफाक व अमालना मिनर रिया। ये भी दुआ बड़ी जबरदस्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अबू बकर का। अगर हम दीनी तालीम हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन रास्ते आसान नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना चाहिए है? देखें, मुझे अब एग्जैक्ट सीन नहीं पता रास्ते आसान क्यों नहीं हो रहे हैं। आप फाइंड आउट करें रास्ते आसान क्यों नहीं हो रहे हैं, तो बेहतर आपको ही पता है। अगर माँ बाप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो बहुत से रास्ते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जैसे आप इस वक्त ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें कौन सा रुकावट है? या यूट्यूब पे कितना कुछ पड़ा हुआ है। फिर इस तरह इस इंटरनेशनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की, जो अब उन्होंने हिंदी और उर्दू में भी शुरू कर दी है। वहाँ पे कितने कोर्सेज हैं, दीनी कोर्सेज, वो बंदा पढ़ सकता है, डिप्लोमास कर सकता है। तो यहाँ पे रुकावट से मुराद मैं नहीं समझा, रुकावट से क्या मुराद है और रास्ते आसान ना होने से क्या मुराद है। जब एक इंसान बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकता है, तो ऑब्वियसली दीन की तालीम के लिए भी टाइम निकाल सकता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ी रुकावट आएगी या रास्ते आसान नहीं हुई। यू जस्ट हैव टू सी कि आपने रास्ता कौन सा चूज किया है, ठीक है। तो बाकी ये कि अगर रास्ते ना आसान होने से ये मुराद है कि दिल नहीं करता,
تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے اپنی اسپرچویلٹی پہ کام کرنا چاہیے. آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بہت زیادہ کہ اللہ میرا دل اس چیز میں لگا دے اور اللہ تعالیٰ مجھے گمراہی سے بچا لیں اور میری آنے والی پشتوں کے لیے مجھے صدقہ جاریہ بنا دیں کہ میں دین حاصل کروں, کل کو میرے پاس دین کا علم حاصل کروں, کل کو میرے پاس علم ہوگا, میرے بچوں کو فائدہ ہوگا, میری بیوی کو فائدہ ہوگا, میرے بچوں کے بچوں کو فائدہ ہوگا, کیونکہ دین کا علم ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور تھرو آؤٹ چلتا ہے انسان کے ساتھ. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے آپ بہت کریں, انشاءاللہ اللہ راستے ضرور آپ کے لیے ہموار کرے گا اور آسان کرے گا. سسٹر تحریم کا سوال ہے, ہاؤ ٹو میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تو islamqa.com پہ آپ جائیں, ایٹیکیٹس آف دعا لکھیں, islamqa.com, وہاں پر سرچ میں لکھیں ایٹیکیٹس آف دعا, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جو ہے اس کے کچھ مینرز ہیں, ایٹیکیٹس ہیں. محمد اقبال کیلانی کی ایک کتاب ہے دعا کے آداب, وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ڈاکٹر یاسر قاضی کی ایک کتاب ہے دعا دا ویپن آف بلیور, دعا دا ویپن آف بلیور, وہ کتاب بھی دیکھیے. ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا اس پہ بہت سے لیکچرز ہیں, ان کی شاید کتابچہ بھی ہے اس سے کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے. تو یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے کہ اللہ سے دعا کس طرح سے کرنی چاہیے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو ذرا آپ انبیاء کی ٹون چیک کریں کہ وہ کس عاجزی کے ساتھ, کس امید کے ساتھ اور کتنا زیادہ جو ہے وہ کنوکشن کے ساتھ دعا کرتے ہیں. تو دعا کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نمبر 1 آپ میں عاجزی ہو, آپ میں ہیوملٹی ہو. نمبر 2 آپ بہت اٹینٹیو ہو کے دعا کر رہے ہیں, آپ ڈی فوکس ہو کے دعا نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ سوچ کے جو ہے وہ دعا نہیں کر رہے کہ یہ کون سا قبول ہو جانی ہے, اور آپ اٹینٹیو ہیں, آپ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے, یا آپ جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے موبائل یوز کر رہے ہیں. تو اٹینٹیونیس ہونی چاہیے دعا میں, کیونکہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ بہت کنوکشن ہونی چاہیے کہ میری دعا قبول ہی قبول ہوگی. جیسے میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ریمائنڈر دیا, اس میں بتایا کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ ہر طرف سے اپنے آپ کو گھرے ہوئے سمجھیں اور آپ کو کوئی سلوشن نہ نظر آ رہا ہو تو چپ کر کے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا کریں, یا یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور فل کنوکشن کے ساتھ کہ اللہ میرا میٹر سالو کرے گا. کنوکشن بہت ضروری ہے. اوکے اچھا جی, ونس اگین یہی ہے کہ میرے ابو نماز نہیں پڑھتے, سو ہاؤ کین آئی گائیڈ ہم. دیکھیں آپ ان کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. آپ کسی بڑے ایلڈر, جو فیملی میں آپ کا ایلڈر ہے جس کی ابو عزت کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی بات شاید وہ نہ مانیں, آپ کسی ایلڈر کو انوالو کریں, ان ایلڈر کے تھرو جو ہے انہیں یہ نصیحت کروائیں. یا کبھی مولانا طارق جمیل صاحب, چونکہ ان کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ہمارے بڑے ان کو بہت سنتے ہیں, ایسے بندے کو لگائیں, یا کسی ایسے بندے کی بات انہیں سنائیں جس سے ان کے امپریس ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ آپ کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں, اور کبھی ہارٹ ٹو ہارٹ ان سے کنورسیشن کریں کہ ابو میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, پلیز آپ یہ کام کریں. آپ بڑھاپے میں ہیں تو ذرا ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن بھی ہونی چاہیے. سسٹر کا سوال ہے, واٹ اف وی آر ریئلی کنفیوزڈ ان آور ڈیسیژنز اینڈ ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. استخارہ بھی کر لیا, وی آر ناٹ اسٹرانگ ان اسپرچوئل میٹرز, سو فیلنگ اسٹل نم. بہت اچھا سوال ہے, جزاک اللہ خیر. دیکھیں استخارہ کا جو مطلب ہوتا ہے نا, استخارہ کا مطلب ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم استخارہ کریں گے تو اچانک سے سلوشن واضح ہو جائے گا, یا ہمارے سامنے جو ہے نا اچانک سے, جیسے وہ ہیری پوٹر میں ایک سین تھا کہ وہ پرچیاں ڈالتے ہیں ایک اس میں پاٹ میں, اور جو صحیح والی پرچی ہوتی ہے وہ نکل کے آ جاتی ہے. تو استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. استخارہ اصل میں کنوکشن کے لیے ہوتا ہے, اور استخارہ ایک آلریڈی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں آسانی کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کام کرنے کا سوچا کہ میں نے کمانڈر جو ہے وہ کس کو لگانا ہے آرمی کا. اب اس پہ انہوں نے استخارہ شروع کیا. اب استخارہ کر کے وہ بیٹھ نہیں گئے کہ مجھے جواب آئے گا یا مجھے کوئی خواب آئے گا جس میں مجھے اس شخص کی شکل نظر آ جائے گی. استخارہ کر کے انہوں نے ایکشن لینا شروع کیے اس کام سے ریلیٹڈ. آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ. ایکشن سے مراد ہے کہ اس کام پر چلنا شروع کیا, اور جب اس کام پر ہم چلنا شروع کریں گے تو ہمیں ان بٹوین دا وے یا ڈیورنگ آر جرنی نظر آ جائے گا کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے کہ برا ہے. یہ ہوتا ہے استخارے کا مطلب. مثال کے طور پہ امام بخاری
رحمہ اللہ نے احادیث کلیکٹ کرنے کا سوچا. اب وہ ہر نماز کے بعد استخارہ کرتے تھے، لیکن استخارہ کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ مجھے خواب آئے گا کہ احادیث کلیکٹ کرنا شروع کر دو. استخارہ کر کے انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، احادیث کلیکٹ کرنا شروع کر دی، تاکہ ان کو ڈیورنگ دا وے سمجھ آ جائے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، یا اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی، یا یہ کام مشکل سے مشکل تو نہیں ہوا جا رہا، وغیرہ وغیرہ. تو استخارہ کر کے بیٹھ نہیں جاتے، استخارہ کر کے اشارے کا ویٹ نہیں کرتے، استخارہ کر کے عمل کرنا ہوتا ہے. زندگی عمل سے بنتی ہے. زندگی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، جن میں کنوکشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سو وین یو ہیو ڈسکسڈ اے میٹر ود اللہ وین یو ہیو ٹرسٹ ان اللہ دین ڈو اٹ. جب ایک کام پہ تم نے مشورہ کر لیا اللہ سے، اور جب ایک افیئر کے بارے میں ٹرسٹ کر لیا تم نے اللہ پہ، تو پھر ٹرسٹ کر کے اس کام کو کرو. اور استخارہ انسان کو ریگریٹ سے بچا لیتا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کی مثال دیتا ہوں. میں نے جاب چھوڑنی تھی، لاکھوں روپیہ میں کما رہا تھا، میں فیلڈ انجینئر تھا، CB&I ٹاپ 5 کمپنیز میں آتی ہے، امریکن کمپنی ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں تھا، میں میکینیکل انجینئر ہوں بیسیکلی. آئی واز میکنگ لاٹ آف منی ان UAE. اور اس وقت اگر میں اس کمپنی میں ہوتا تو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ میری کم از کم 10 سے 12-13 لاکھ سیلری ہوتی. تو میں جب چھوڑنے لگا تھا اور پاکستان آنا چاہتا تھا تو میں نے استخارہ کیا. اب استخارہ کر کے میں یہ ویٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے شاید کوئی بندہ آ جائے گا اچانک سے، یا مجھے وہ آ کر کہے گا، یا مجھے کوئی خواب آ جائے گا. میں استخارہ کر کے تھوڑے ایکشنز لے رہا تھا، لوگوں سے مشورے کر رہا تھا کہ جی بتائیں میں جاب چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے. تو لوگوں نے بھی مجھے کچھ ایسے مشورے دیے جو میری کنوکشن کو مزید بڑھا رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ میرا استخارہ ٹھیک جا رہا تھا. یعنی استخارے کے اگر آپ الفاظ پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی استخارہ کس لیے ہوتا ہے. استخارہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک آلریڈی جو کام ہم جو کرنے لگے ہیں اس میں آسانی پیدا ہو جائے، یا اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی رضامندی شامل نہیں تو اللہ اس کو خود ہی مشکل بنا دیتا ہے ہمارے لیے. اور جب وہ مشکل بننے لگ جائے ہم کو سمجھ آنی چاہیے. اس پر میری ایک پراپر ویڈیو بھی ہے، وین ٹو گیو اپ اور وین ناٹ ٹو گیو اپ. یوٹیوب چینل پہ میرے جائیں، محمد علی چینل کا نام ہے، وہاں پر ایک ویڈیو ہے نوک نوک سیریز کی، تھوڑی پرانی ویڈیو، آپ کو سرچ آؤٹ کرنا پڑے گا. وین ٹو نو وین ٹو گیو اپ، یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ کب گیو اپ کیا جائے. اس میں میں نے ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے. تو کنفیوژن جو ہے وہ انسان کی اپنی ویکنیس آف پرسنالٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ایک بندے نے استخارہ کر لیا ہے اور اسے لوگوں کے مشورے آ رہے ہیں، اچھے لوگوں کے مشورے آ رہے ہیں، اور سب کے مشورے اس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو یا یہ کام کر لو، تو اسے سمجھ جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ اس کو اپنی ویلیوز سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میری ٹاپ 5 ویلیوز کیا ہیں؟ نمبر 1 ریلیجن، نمبر 2 لائلٹی، نمبر 3 فارگیونیس، نمبر 4 ایڈونچر. تو میں اپنی ویلیوز کو سامنے رکھ کے دیکھوں گا یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے ایک نوکری کرنی ہے، اس میں سیلری بہت زیادہ ہے. اب وہ نوکری میں سیلری تو بہت زیادہ ہے لیکن کام تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس میں کچھ حرام بھی انوالوڈ. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں پہ میں کنفیوز رہوں گا کہ نہیں پیسے بہت زیادہ ہیں، رشتہ داروں میں واہ ہوگی؟ نہیں، میں آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کر دوں کیونکہ میری ویلیوز بہت کلیئر ہے. جب انسان کی ویلیوز بہت کلیئر ہوتی ہیں، اس کا پرپس بہت کلیئر ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈیسیژن میکنگ بہت آسان ہو جاتی ہے. تو میری ٹاپ ویلیو چونکہ ریلیجن ہے، میں چاہتا ہوں میں اللہ کو خوش کروں، اور اللہ کرے ہم ایسے ہی رہیں، اللہ ہمیں استقامت دیں، آمین. تو میری پہلی جو ٹاپ ویلیو ریلیجن ہے، اس لیے میں ہر چیز ریلیجن کے حوالے سے دیکھوں. پھر لائلٹی میری ویلیو ہے، تو میں جو بھی کام کروں گا لائلٹی اس میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر ایک ہی کارپوریشن میں گزار دیتے ہیں کیونکہ وہ لائل ہوتے ہیں، چاہے ان کو جتنی مرضی سیلری ہو جائے، کیونکہ لائلٹی ان کی ٹاپ ویلیو ہے. وہ کبھی اپنی جگہ نہیں بدلیں گے چاہے آپ جو مرضی کر لیں. تو ان کی ڈیسیژن میکنگ ویسی آسان ہوتی. تو آپ بیٹھیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنی ویلیوز چیک کریں، ان ویلیوز کو سامنے رکھیں، دیکھیں یہ کام آپ کی ویلیوز کے مطابق ہے یا ویلیوز کے اگینسٹ جا رہا ہے. اگر ویلیوز کے اگینسٹ جا رہا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، چاہے اس میں جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہے. تو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. استخارہ کریں، ساتھ ساتھ ایکشن لیں، لوگوں سے مشورہ کریں، اور اس راہ پر چل پڑیں جس راہ کے حوالے سے آپ نے استخارہ کیا ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے سچویشن واضح ہو جائے گی. جی ایک سوال
سسٹر کا سوال ہے ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف فرام ورلڈلی تھنگس کوئکلی. ورلڈلی تھنگس منع نہیں ہے. دیکھیں کنزیومرزم کی فلسفی سمجھیں اور ایکسیس مٹیریلزم کی فلسفی جو ہے وہ سمجھیں. اگر کوئی ورلڈلی تھنگس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بالکل الاؤڈ ہے. سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ حلال کی ہیں. ظاہر ہے اسلام ڈیزائرز کے خلاف نہیں ہے, اسلام ورلڈلی تھنگس کے خلاف نہیں ہے, لیکن اسلام اس طریقے کے خلاف ہے جس طریقے سے ہم ورلڈلی تھنگس تک پہنچتے ہیں, جو کہ حرام طریقہ ہے. دوسرا اسلام ایکسیس کے خلاف ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, کہ ورلڈلی تھنگس میں آگے بڑھنے کی رائولری نے تم لوگوں کو ٹریک سے ہٹا دیا. تو رائولری نہیں کرنی چاہیے, اپنے لیے کرنا چاہیے, خوشی سے کرنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ ایک بیلنس کے مطابق کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے تو وہ مزید چاہت اپنے اندر پیدا کرے, وہ مزید برانڈز کی طرف جائے, وہ کہے کہ میں مہینے میں اگر 5 سوٹ لیتا ہوں یا لیتی ہوں تو میں 10 لے لوں, تو یہ چاہت تو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس چاہت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو زہد و تقویٰ کے حوالے سے کچھ لٹریچر پڑھنا چاہیے. کتاب الزہد پڑھیں, اس میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں پڑھیں, اور اگر آپ نے واقعی ہی مٹیریلزم کو کٹ کرنا ہے تو سورہ البقرہ کو بہت ڈیٹیل میں تفسیر کے ساتھ سمجھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی ہیلپ سورہ البقرہ نے میری کی ہے دنیا کی ریالٹی واضح کرنے میں, اور کسی چیز نے نہیں کی. سورہ البقرہ کو سامنے رکھیں, سورہ البقرہ کو سمجھیں, آپ کا سب کچھ سیدھا ہو جائے گا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو جتنا انسان اپنی پرسنالٹی پہ ورک کرتا ہے, اپنے نفس کو قابو کرتا ہے, اس کے لیے اتنا اچھا ہے. تو یہ میری آپ کے لیے جو ہے وہ ایڈوائس ہے. اوکے جی, نیکسٹ کوشچن ہے اوتھینٹک حدیث بک کون سی ہے جو زیادہ نالج ملے؟ حدیث کی ستہ کتاب صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, سنن ترمذی, مشکات ہے, موطا امام مالک ہے, ٹھیک ہے, سنن نسائی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ریاض الصالحین کا مطالعہ کریں, اس میں بہت اچھا انہوں نے حدیث کا مجموعہ رکھا ہوا ہے جو آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. اوکے, کچھ سوالات دیکھیں ایسے ہیں جو فقہ کے سوالات ہیں, جو اسکالرلی کویسچن ہے. میں اسکالر نہیں ہوں, میں فقہ کے سوالات نہیں لوں گا. حلال و حرام کے سوالات میں اوائڈ کروں گا کیونکہ وہ آپ اسکالر سے پوچھیں تو بہتر ہے. از اٹ پرمیسیبل ٹو کس قرآن؟ ایبسولوٹلی اٹ از پرمیسیبل. یہ اگر ہاں کوئی کس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اسے ثواب ملتا ہے پھر یہ بدعت ہے, لیکن ویسے ہی کوئی عقیدت سے کس کرتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ کلچرل چیز ہے. اوکے جی, نیکسٹ کویسچن. دین کی دعوت کیسے کریں؟ اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہوا ہے کہ دین کی دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ آن لائن چلا جائے, پبلک سپیکنگ کرے. یہ بس ایک ایسپیکٹ ہے دین کی دعوت کا. دین کی دعوت گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھائیں, ہفتے میں ایک بار قرآن کلاس کریں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں یا ڈیلی پڑھیں, ڈیلی کی 5 آیات 10 آیات پڑھیں, یہ دین کی دعوت ہے. کل کو آپ کی پشتیں سنور جائیں گی, آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کو نالج ملے گا. کوئی حدیث کتاب اٹھائیں, اس کو پڑھنا شروع کر دیں. آفس میں جاتے ہیں, آفس میں اچھے مسلمان بنیں, اپنے ایکشن سے دین کی دعوت کریں. تو یہ دین کی دعوت ہے. دین کی دعوت کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ اپنا آن لائن چینل بنا لے, الا یہ کہ ظاہر ہے ہر بندے کے شوق پہ ہے اور ہر بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے, جتنی دی ہے اس کے مطابق کرے. بٹ ان شارٹ آپ علم کو پھیلائیں, خود بھی حاصل کریں, دوسروں کو تک بھی علم پہنچائیں. ایک منتھ میں اپنے پورے ریلیٹیوز کو کہیں پہ جمع کریں, وہ پکنک بھی ہو جائے گی, سارے جمع بھی ہو جائیں گے, وہاں پہ کوئی لیکچر رکھیں, خود دے دیں یا کسی کو بلا کے دلوائیں. یہ دین کا کام ہے, یہ دین کی خدمت ہے. تو بہت سے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, اس میں مزید آپ سوچیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے وہ سمجھ آئے گا. سسٹر کا سوال ہے ہاؤ کین ون اٹین صبر وائل دے آر اینگری؟ اس پہ میں نے بات کی ہے ایک لیکچر میں. ایموشنل انٹیلیجنس کے جو میرے لیکچرز ہیں, جو پچھلی کلاسز ہیں, ان کو ضرور آپ دیکھیے گا. ایموشنل انٹیلیجنس, اس میں نے بتایا کہ کس طرح سے ایموشنس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. بہت لمبا ٹاپک ہے. تو صبر کس طرح سے اٹین کیا جائے جب ایک بندہ بہت اینگری ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنالٹی گرومنگ کرنی پڑے گی, آپ کو یہ چیز ہیبٹ بنانی پڑے گی. ایک بار آپ کو بہت مشکل ہوگا, 2 بار بہت مشکل ہوگی,
تیسری بار آسان ہو جائے گا, چوتھی بار اور آسان ہو جائے گا. اس چیز کو پریکٹس کریں, جتنا زیادہ پریکٹس کر سکتی ہیں اتنا پریکٹس کریں کہ صبر کرنا سیکھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فوربیرنس کرنے سے آتی ہے, یعنی صبر اور تحمل اور برداشت انسان میں برداشت پیدا کرنے سے آتی ہے, خود بخود نہیں آ جاتی, وہ پیدا کرنی پڑتی ہے, نفس کو دبانا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ پہلی بار کسی کو صبر کر کے معاف کریں تو آپ کے آنسو نکل آئیں اور آپ جو ہے وہ غصے سے لال پیلی ہو جائے اور آپ کو 2 دن بخار بھی رہے. ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں تھا آپ کی پرسنالٹی کے لیے, جب آپ نے کیا تو اس کے ریپرکشنز تو آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو انگزائٹی رہے 2 دن اور آپ یہ کہیں کہ بس میں نکال لوں کسی طرح اس کو, تو یہ اچھی بات ہے. جب کوئی برتن جس پہ زنگ لگا ہوتا ہے اس کو کھرچتے ہیں تو تھوڑا سا ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوتا ہے, تھوڑی سی ظاہر ہے کہ ایک انسان جب اپنا میل صاف کرنے بیٹھے تو درد بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیز پروسیس کا حصہ ہے, کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہوگی لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز عادت بن جائے گی. اور ایموشنل انٹیلیجنس والا لیکچر جو ہے وہ ضرور آپ جو ہے وہ سنیے گا. اوکے, کسی نے سوال پوچھا ہے, میں کوشش کر رہی ہوں قرآن پڑھنے کی لیکن اٹس ڈیفیکلٹ فار می بیکاز آف ڈیفیکلٹ ورڈ یوزڈ ان تفسیر. تو آپ آسان تفسیر پڑھیں, احسن البیان کی تفسیر پڑھیں, بہت آسان ہے. اگر وہ بھی نہیں سمجھ آتی تو مولانا مودودی کی تفسیر پڑھیں, تفہیم القرآن. اگر وہ بھی سمجھ نہیں آتی انگلش میں کوئی پڑھ لیں, انگلش میں بہت آسان ہے. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ پہلے کسی ٹیچر سے سیکھیں تفسیر کہ تفسیر ہوتی کیا ہے. کسی کا آن لائن جو ہے وہ سن لیں, کوئی فیمیل اسکالر کو سن لیں آن لائن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر موجود ہے, ماشاءاللہ اوتھینٹک بھی ہے, تو میری طرف سے وہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور ان سے یہ بات لیجیے کہ کس طرح سے تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے. اوکے جی, نیکسٹ ہم کویسچن لیتے ہیں. بردر مشہود بے جزاک اللہ خیر, گناہ کر کے دوبارہ توبہ, پھر گناہ, پھر توبہ, اب شرم آتی ہے, کیا کریں سر, کیسے اب کنٹرول کریں, بار بار توبہ ٹوٹی ہے. تو یہی انسان ہے, انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بار بار بھولتا ہے. لٹرلی انسان مینز بھولنے والا. تو ظاہر ہے کہ جب انسان بار بار بھولتا ہے, توبہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ واپس اس طرف جاتا ہے, تو بات یہی ہے کہ دیکھیں, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک معنی. انسان جب اس بیٹل میں ہے, لائف کے چیلنجز کی بیٹل میں ہے, تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ پھسلے گا بھی بار بار. اور آج کا جو دور ہے تو آپ کبھی بھی گیو اپ نہ کیجیے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ میں گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, میں گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, میں پھر گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں, آخر کب تک؟ تو امام غزالی نے مسکرا کر کہا کہ جب تک شیطان ہمت نہیں ہار جاتا, تم سے ہوپ لیس نہیں ہو جاتا. تو آپ کا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے, اس چیز کو ریئلائز کریں. اوکے, شیطان ہمارا دشمن ہے, ابلیس, اور ظاہر ہے اس کے شیاطین ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. آپ کا مقابلہ کسی کمزور پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ نے اسے ہرانا ہے تو آپ کو اس کی کنوکشن توڑنی ہوگی. اور یہ خود اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اللہ میں تیرے میجورٹی بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان چند کے جو تیرے صالحین میں سے ہیں, تیرے بندوں میں سے ہیں. تو وہ لوگ کون ہیں جو کنوکشن نہیں کبھی اپنی توڑتے. جیسے وہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. تو کبھی بھی ہمت نہ ہاریں, پروکریسٹینیٹ نہ کریں, گناہ کر کے بیٹھ نہ جائیں, فوراً سے اس کو کبھی کسی نہ کسی طرح وائپ آؤٹ کر دیں, فوراً سے وہاں سے توجہ ہٹا لیں اور گناہ کی فریکوینسی کو کم کرنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ. سال کے طور پہ آپ 5 دن بعد کرتے ہیں تو 10 دن بعد جو ہے وہ لے آئیں, اسے فریکوینسی کم کرنا شروع کر دیں. اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے, یہ ویسے ہی ایک اسٹریٹجی ہے کہ گناہ کی فریکوینسی کم کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. اور گناہوں کے کانسیکوینسز کے بارے میں پڑھیں, وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جب آپ گناہوں کے ہارینڈس کانسیکوینسز پڑھیں گے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں, تو آپ کو ویسے گناہ سے نفرت ہو جائے گی. مثال کے طور پہ گناہ کرنے سے انسان کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے, گناہ کرنے سے انسان کی میموری ویک ہوتی ہے, گناہ کرنے سے انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے, گناہ کرنے سے انسان کے رزق میں قلت آتی ہے, گناہ کرنے سے انسان بدنام ہوتا ہے, گناہ کرنے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ڈیٹیل میں ابن القیم نے بتائیں, آپ گوگل پہ سرچ کریں ایفیکٹس آف سنز بائی ابن القیم, ایفیکٹس آف سنز بائی ابن القیم. آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو
بڑا موٹیویشن ملے گی گناہوں سے بچنے میں، کیونکہ جب انسان کو ایک چیز کے خوفناک کانسیکوینسز پتہ ہو نا، پھر وہ باز آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ غلط امیجز دیکھتا ہے، پورنوگرافی میں انوالوڈ ہے، وہ یہ سوچے مجھے کر کے ملے گا کیا، ویئر ول اٹ اینڈ، بات آخر کہاں پہ جائے گی، ہوگا کیا، اور وہ اپنے آپ کو بہت موٹیویٹ کرے کہ میں نے نہیں کرنا، بس میں نے نہیں کرنا، اپنے آپ کو تھپکی دے، کچھ بھی کر کے وہ اس گناہ سے بچے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے اور اللہ سے دعا کرے اللہم طہرنا قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، ایک تو یہ، دوسری ہے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ خوبصورت دعا ہے، سرچ آؤٹ کریں، اللہم حبب الینا الایمان، یہ سورہ حجرات سے اخذ شدہ ہے، سورہ حجرات میں پوری دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وقر الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اس کی اتنی خوبصورت ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ ایمان کو میرے سینے میں مزین کر دے، مجھے اس سے محبت، نیک اعمال سے محبت پیدا کر دے، گناہ، کفر اور فسق سے میرے دل میں نفرت ڈال دے کہ میں اس کے قریب بھی نہ جاؤں۔ تو یہ دعا بہت زیادہ کریں، انشاءاللہ گناہوں کے حوالے سے نفرت پیدا ہو جائے گی آپ کے دل میں، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ دور جا رہے ہیں گناہوں سے آہستہ آہستہ۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جزاک اللہ خیر۔ I feel a big dip in my iman, please tell me what should I do, I feel guilty about it all the time۔ دیکھیں آپ انسان ہیں، انسان کا ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ Remember that hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said everyone has his time of energy and every time of energy is followed by a time of lethargy, so whoever follows a moderate path I have hope for him۔ تو جب آپ پہ لیتھارجک ٹائم آئے، یعنی جب آپ کا ایمان ذرا ڈاؤن ہے، ڈپ ہے ایمان میں، تو سب سے پہلے تو اس کی وجہ ٹریک آؤٹ کریں کہ کیوں آیا ایمان میں ڈپ۔ کیا پتہ آپ بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہوں یا بیٹھتے ہوں اور اسکرول ڈاؤن کریں یا فضول ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، تو ظاہر ہے ایمان نے ڈاؤن ہی ہونا۔ ایمان کو اپ کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا جو ایمان کو اپ بھی رکھتی ہیں اور ایمان کو ظاہر ہے کہ وہ ایک کہہ لیں کہ ایک لیول پر مینٹین کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اب آپ لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں دین کی، میں لیکچرز دیتا ہوں، تو یہ چیز میرے ایمان کو مینٹین رکھتی ہے الحمدللہ۔ مثال کے طور پہ میرا ایمان بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے، میں بھی انسان ہوں، لیکن جب میں خود یہ باتیں کرتا ہوں، سنتا ہوں اپنی باتیں، تو میرا ایمان اپ ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں کو بتانے والا ہوں، تو میں تو ظاہر ہے کہ ایسا کام نہ کروں جو بھی ظاہر ہے کہ بندہ لو ایمان ہونے کی وجہ سے کبھی بندے کے مائنڈ میں آئے کہ چلو یار آج نماز گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر بندے کو اٹھا دیتی ہیں کہ نہیں تم ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ ایسی چیزوں سے کریں جس سے ایمان بڑھتا ہے، بجائے کہ ایسے چیزوں میں کنیکٹ کرنے سے جس سے ایمان بہت ڈاؤن جا رہا ہے۔ تو ماڈریٹ پاتھ فالو کریں، جب ایمان بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو اللہ سے دعا کریں اور بہت زیادہ ایکسٹریم پہ مت جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں اس دن، ٹھیک ہے۔ تو یو ہیو ٹو چینج یور لائف اسٹائل، لائف اسٹائل پہ کو دیکھیں کہ اس میں ایمان بڑھانے والی اور ایمان کرنے والی کتنی چیزیں، اور پھر ان کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ اوکے، ایک سوال ہے سسٹر کا کہ what if we make promises and then become unable to keep them, like of one promise to give some portion of their income to charity and then needs yani not desires increase and make one unable to pay۔ دیکھیں اگر کسی نے کوئی پرومس کیا کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے خیرات کرنی ہے، میں نے کوئی نظر دینی ہے، نظر کا کنسیپٹ بھی ہے دین میں، لیکن یہ والی نظر کہ میں نے کوئی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیریٹی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ایک بندہ اس کو نہیں نبھا سکتا تو اللہ تعالیٰ انٹینشنز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیڈز کو جانتے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ جب مزید میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اس کو کر لوں گی یا میں اس کو کر لوں گا۔ لیکن اگر پہلی ٹرائی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں نے اس کو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ میں نے پرومس کیا تھا۔ لیکن پرومس سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ اگر تو پرومس سے مراد ہے اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسم جب ہم توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ کہ 10 بھوکوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 10 لوگوں کو کپڑے دینے پڑیں گے، یا آپ کو لگاتار 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اگر تو پرومس سے مراد اللہ کی قسم ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے اگر وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اگر پرومس سے مراد ویسے الفاظ میں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، یا میں اپنے آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں ایسا کروں گی، تو پھر اللہ نوز یور انٹینشنز،
پھر آپ کوشش یہ کریں کہ کر دیں، اور اگر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیڈز جانتے ہیں، کچھ نیڈز ہو سکتا ہے بہت امپورٹنٹ ہو، تو پھر اس کو آپ بعد میں کر دیں. اوکے. میں کچھ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کویشچن لے لوں. جی، بڑا اچھا سوال ہے، جزاک اللہ خیر بردر اکرام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آئی ایم فرام جموں اینڈ کشمیر. Please guide me how to control our mind from negative thoughts and do mistakes again and again. I feel very ashamed after every mistake. دیکھیں، نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں جب انسان بہت فری ہوتا ہے، جب انسان بزی نہیں ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بزی کریں. سب سے پہلی بات، آپ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں بزی کر سکتے ہیں. آپ گھر والوں کے ساتھ کوئی کلاس سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پریزنٹیشنز بنائیں، وہ پریزنٹیشنز بنانے کے لیے ریسرچ کریں، یا آپ اپنے آپ کو کوئی چیز لرن کرنے میں بزی کریں. کوئی اسکل ہے، کوئی کورس ہے، کوئی ڈپلوما ہے، دین کا نالج ہے، وغیرہ وغیرہ. جتنا آپ بزی ہوں گے اتنا آپ کے نیگیٹو تھاٹس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرب ہوں گے. آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا نیگیٹو تھاٹس کا. دوسرا، اپنے آپ کو ایکسرسائز میں انوالو کریں. ایکسرسائز کریں، اسٹریس اور نیگیٹو تھاٹس کم ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنے سے. سائنٹیفک ریسرچ ہے. جاگنگ کریں، واک کریں. واک کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر سنیں ہیڈ فونز لگا کر، یا کوئی بڑا زبردست لیکچر سنیں. نعمان علی خان، امام عمر سلیمان، جو بھی آپ کو پسند ہے ان کا سنیں، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز بھی آپ کے مائنڈ کو بزی رکھے گی. اور جب نیگیٹو تھاٹس آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، کیونکہ زیادہ تر نیگیٹو تھاٹس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ان کو کنٹرول کیا کریں، مت سوچا کریں، اور اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا کریں. اور ایک ہی جگہ مت بیٹھا کریں. جب نیگیٹو تھاٹس شروع ہوں تو اس جگہ سے اٹھ جایا کریں. اس جگہ سے اٹھ کے کہیں اور بیٹھ جایا کریں، کوئی کتاب پڑھ لیا کریں. تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بزی کرنا پڑے گا. نیگیٹو تھاٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی اس کا جو ہے وہ حل ہے. اوکے. بردر عمر محبوب، ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے کرتے اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم عبادت میں مشغول ہو، تو بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں، بچوں کو لک آفٹر کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی فرض عبادت جو ہے وہ مس نہیں ہونی چاہیے. باقی بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا یہ بھی عبادت ہے، تو آپ اس کو عبادت سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں گے. آپ یہ سمجھ کے ان کی تعلیم و تربیت کریں. کل کو یہ اللہ کے دین کے داعی بنیں گے، کل کو یہ جو ہے وہ اچھے انسان بنیں گے، کل کو یہ دنیا میں پروڈکٹیو سٹیزنز بنیں گے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ بھی عبادت ہے. باقی یہ کہ فرض نماز پڑھیں، فرائض ادا کریں اپنے، اور بچوں کو اس میں اپنے ساتھ شامل کریں. تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں. جی، نیکسٹ جو کویشچن ہے، جی، السلام علیکم سر. جب ہم کوئی کام صرف اللہ کی رضا کے لیے شروع کرتے ہیں تو اکثر خیال آ جاتا ہے کہ ہمیں کہیں ہم دکھاوا تو نہیں کر رہے. اس کنفیوژن سے کیسے نکلیں؟ شیطان کا وسوسہ ہے، اور یہ شیطان آپ کو تنگ کرے گا. تو بی اسٹرانگ، اتنا ویک نہ ہو کہ اس کے ہر تھاٹ کو انٹرٹین کریں. انسان کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے نیگیٹو تھاٹس کو اور شیطان کے تھاٹس کو کرب کرے. اوکے، وہ اعوذ باللہ پڑھے اور مت سوچے، ٹینشن مت لیں، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیں. اللہ کو انٹینشنز کا پتہ ہے. آپ بس نیک نیتی کے ساتھ اچھے سے کرتے رہیں، اور اکثر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہی قبول کر لیں، اللہ ہی قبول کر لیں. جتنا آپ منہ سے کہیں گے اتنا آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اوکے جی، آخری سوال لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے انشاءاللہ. سسٹر کا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی سستی پر کیسے کنٹرول کریں؟ نیند پر جو اللہ سے دور کر دیتا ہے، غافل کرتا ہے، اور ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. دیکھیں، اگین علم کی وجہ سے جتنا آپ کا علم ہوگا، آپ نالج حاصل کریں گے، آپ کا ایمان کا لیول اپ ہوگا، اور آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ موٹیویٹڈ رہیں گے. ہر چیز کا سلوشن آ جا کے علم پر ہی آتا ہے. اگر ہم علم حاصل نہیں کر رہے، ہم اپنے علم کو نہیں بڑھا رہے،
ہم کسی علمی چیز سے اٹیچ نہیں ہیں، تو پھر وہ سستی، وہ کاہلی، وہ پروکریسٹینیشن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو اس لیے اس کا ایک اور حل یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ لگائیں کہ وہ آپ کو ان چیزوں میں ایکٹیو رکھے۔ آپ کا کوئی دوست، آپ کی کوئی بہن، بھائی یا پیرنٹس، ان کو کہیں مجھے اٹھا دیا کریں اتنے بجے، اور اٹھ کر ایک روٹین کو فالو کیا کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں، مت فارغ رکھیں۔ اگر فارغ رکھیں، کچھ کرنے کو نہیں ہوگا، پھر انسان سوئے گا ہی، یا سوئے گا یا ویلا بیٹھ کے جو ہے وہ نیگیٹو سوچیں ہی اس کے ذہن میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے مصروفیت بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی ڈپلوما، کوئی کورس جو ہے اس کو جوائن کریں، ایک روٹین میں آئیں۔ روٹین میں آپ کو آنا پڑے گا۔ میرا لیکچر ٹائم مینجمنٹ آپ سنیں، جو اسی کلاس میں نے دیا ہے، پرسنالٹی گرومنگ کلاس میں، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا ٹائم مینجمنٹ۔ اس کو سنیں اور اس کے مطابق اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اور اپنی نیند کو کم ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہت اچھا رکھیں۔ ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے نیند کے لیے، اور ظاہر ہے کہ کچھ ایکسرسائز، کوئی واک، اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھیں کہ آپ کو نیند اچھی آئے، اور اتنا زیادہ بندہ نہ سوئے، الارمز لگا لے، الارمز لگا کر اٹھ جائے، یا کسی کو کہہ دے مجھے اٹھا دے، اور ایکٹیو رہیں۔ ایکٹیو رہنے کے لیے بندے کو ظاہر ہے کہ وہ اپنی لائف سٹائل کچھ اس طرح سے رکھنی ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیو نظر آئے۔ بندہ روزانہ جو ہے وہ نہا دھو کر، کپڑے چینج کر کے صاف ستھرا ہو۔ بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر وقت بیڈ پہ نہ بیٹھا رہے، اپنی کوئی ایکٹیویٹی رکھے۔ فائنڈ آؤٹ یور ہابی۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں بہت اس پر فوکس کیا تھا، اپنی ہابی فائنڈ آؤٹ کریں۔ جب آپ کی ہابی آپ کے سامنے آ جائے گی تو انسان کا پیشن جب اس کے سامنے آتا ہے، اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اوکے، میں ایک لاسٹ سوال، اگین وہی سوال ہے کہ when scholars say it's okay to sin and repent, it takes all the guilt away, but please tell how the thing about doing sins consciously fit in. سن ہوتے ہی کانشیس ہیں، انکانشیس سنز مجھے نہیں پتا کون سے ہوتے ہیں۔ انسان گناہ جان بوجھ کے ہی کرتا ہے، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے گناہ، اور وہ جان بوجھ کے ہی کرتا ہے۔ انکانشیس سنز کی جو کیٹیگری ہے وہ ولی اللہ وغیرہ ان پہ اپلائی ہوتی ہوگی۔ جو ہم جیسے انسان ہیں، ہم جیسوں سے مراد ہے جو عام انسان ہیں، وہ کانشیس سنز ہی کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ سنز ہیں، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح اس میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ ڈیفenس میکنزم بناتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ سن ہے، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کانشیس سنز کی ہی فارگیونیس کا وعدہ ہے اللہ کے ہاں، کہ تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ سنز کے کانسیکوینسز پڑھیں اور سنز کی طرف جائیں ہی نہ۔ تو آئی ہوپ اٹ آنسرز۔ جزاک اللہ خیر بردر سسٹرز فار بینگ ہیئر ٹوڈے۔ آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشل سیشن فار آل آف یو۔ مجھے بڑا مزہ آیا آج آپ سب سے انٹریکٹ کر کے، اور اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ تھا آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ونس اگین دعا کروں گا آپ سب پہ اپنا کرم نازل فرمائیں، آپ سب کے لیے آسانی پیدا کریں، اور لاسٹ ایڈوائس یہی ہے، دین کا علم حاصل کریں۔ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ بہت سی سورسز ہیں، آپ سے سوال ہوگا آپ نے دین کا علم کیوں حاصل نہیں کیا۔ ہم ہر چیز کر لیتے ہیں، موویز دیکھ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا سلوشن یہی ہے۔ میں بھی ایک عام لائف گزار رہا تھا یونیورسٹی میں، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا، گانے سننا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، مولویوں سے دور بھاگنا، دین سے دور بھاگنا، یہ ساری لائف ہم نے دیکھی ہوئی ہے 21-22 سال تک۔ لیکن لائف کس طرح سے چینج ہوئی؟ جب قرآن سے رابطہ ہوا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوئی، اللہ سے دعا کی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ کو شو کرنی پڑتی ہیں۔ اور دین کا علم جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے الحمدللہ انسان کا، ویسے ویسے اس میں موٹیویشن آتی جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹ سلوشن یہی ہے۔ میں نے آپ کو ریفرنسز دے دیے، ریاض الصالحین پڑھیے، اچھی اچھی کتابیں پڑھیے، انجوائے یور لائف بہت زبردست کتاب ہے، زندگی سے لطف اندوز ہوئیے، ڈاکٹر العارفی کی یہ کتاب پڑھیے، اچھے موٹیویشنل لیکچر سنیے، ایک روٹین کے ساتھ چلیں، روٹین میں آ جائیں، جانوروں والی زندگی نہ گزاریں، اس طرح کی ڈائریکشن لیس زندگی نہ گزاریں کہ کبھی کسی دن 2 بجے اٹھ رہے ہیں، کسی دن 3 بجے اٹھ رہے ہیں، ساری رات کا جاگنا ہے۔ اس طرح کی لائف سے باز آ جائیں، ایک روٹین میں آئیں، اور چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں، اور ویک مت پڑیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، مت شیطان کے چنگل میں آئے، اپنے آپ کو اتنا ویک مت سمجھیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔
آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹڈ رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. جزاکم اللہ خیر فار بینگ ود می. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.